बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर डिफेंस में मियां आदिल रशीद के इकलौते बेटे का बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल होता है उस वक्त जब वो एक नाइट पार्टी में मौजूद होता है। इस पूरे मामले के हवाले से 3 खवातीन को अरेस्ट किया गया था। इन खवातीन ने क्या बताया है और अब इन्होंने किसको अरेस्ट करवाया है कि असल मुल्ज़म कौन है, किसके साथ अहमद जवेद का झगड़ा था और ये एक खातून जिसने अहमद जवेद को घर बुलाया था वो क्या बताती है कि असल सारा मामला क्या है, कि आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ एक ड्राइवर सहराब फरूक, जो कि पहले ये बताया जाता था कि वो अहमद जवेद का ड्राइवर है और वो भी शदीद जख्मी है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मियां माया, जो कि मियां विकी का छोटा भाई है, ये बेसिकली सोहराब फरूक उसका ड्राइवर है और ये वही शख्स है जिसे सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है। येलो कलर की शर्ट में ये शख्स देखा जा सकता है कि गेट से बाहर जो मुल्जमान हैं या जो वहां पे दोस्त अहबाब ये सब इकट्ठे हुए थे, फायरिंग कर रहे हैं। मियां माया जो है वो उन्हें ना सिर्फ रूट बता रहा है कि वो किस तरफ से वहां से निकले, उसके बाद घर के अंदर दोबारा दाखिल होकर मियां अहमद जवेद को भी उठाता है और सड़क पे घसीटते हुए गाड़ी में भी डालता नजर आ रहा है। मियां माया को पहले अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में अहमद जवेद के वालिद ने ये कहकर रिहा करवा दिया कि ये जो शख्स है यानी मियां माया, इसी ने मेरे बेटे को अस्पताल शिफ्ट किया था और इसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो सारा मामला है अब ये मियां विकी के छोटे भाई मियां माया के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि बेसिकली ये लड़ाई इसी शख्स की है और इस लड़ाई की जो वजह है वो अब ये खवातीन भी सामने आ चुकी हैं कि इसमें जो मेन किरदार जिस खातून का निकला है वो क्या बताती है, इस हवाले से वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसमें 3 इस वक्त जो लड़कियां हैं इनको अरेस्ट किया गया है और ये उसी दिन से गिरफ्तार हैं जिस रोज ये कत्ल होता है। इन 3 लड़कियों में महक, सोजैन और जारो भट्ट, ये 3 लड़कियां शामिल हैं और जारो भट्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि ये पहले मुल्ज़म पार्टी यानी कि जिन्होंने फायरिंग की है उनकी दोस्त थी, इसके तल्लुकात उनके साथ थे और अब एक अरसे से इसने अपने तल्लुकात जो हैं वो मियां अहमद जवेद के साथ बना रखे थे और बताया ये जाता है कि इसी बात का रंज इन मुल्ज़मान को था। जारो भट्ट इसके साथ बेसिकली जो है वो अहमद जवेद के क्यों तल्लुकात हैं और अहमद जवेद को मना किया गया था कि वो जारो भट्ट के घर में नहीं जाएगा। इस हवाले से जो एक ड्राइवर है वो भी कुछ चीजें बता रहा है। ये ड्राइवर बेसिकली तो मियां विकी के छोटे भाई मियां माया का है, लेकिन इसने वहां अपनी आंखों से क्या देखा ये आई विटनेस भी है, ये शख्स शदीद जख्मी भी है। तो इस ड्राइवर का ये बताना है कि जिस रात यानी 5 अक्टूबर की रात अहमद जवेद पहले ये किसी और घर में मौजूद थे। डिफेंस का ही वो इलाका है जहाँ पे पहले ये एक नाइट पार्टी में सब दोस्त अहबाब, इनके साथ ये लड़कियां जिनमें के एक महक, सोजैन और जारो भट्ट, ये सब मौजूद थी। फिर ये वहां से आ जाते हैं मियां माया के घर, यानी कि वो घर भी कहा जा सकता है, उसे डेरा भी कह रहे हैं, जो कि फेज 9 में है। तो वहां पे ये लोग तकरीबन सुबह के 4-5 बजे उस घर में पहुंच जाते हैं और वहां पे ये काफी इनका बहस मुबासा किसी मामले पे, ये खातून के मामले पे ही बताया जा रहा है, जारो भट्ट के हवाले से चलता रहा है और मियां माया ने 2 दफा अपने ड्राइवर से कहा कि वो अहमद जवेद को उसके घर छोड़ आए। यानी उस रात अहमद जवेद के साथ ना तो उसका कोई ड्राइवर था ना ही उसके गार्ड्स थे। ये बताया जा रहा है कि जब अहमद जवेद 5 अक्टूबर को पहुंचा था तो उसके साथ उसके गार्ड्स और ड्राइवर भी था, लेकिन कुछ देर बाद अहमद जवेद ने अपने ड्राइवर और गार्ड्स को भेज दिया था कि वो खुद ही वापस आ जाएगा या जब उसने वापस आना होगा तो वो कॉल करेगा तो वो लोग उसे पिक करने के लिए आ जाएं। अब इस दौरान इनका 2 दफा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि झगड़ा बढ़ गया था, जिसपे के मियां माया ने अहमद जवेद को अपने ड्राइवर के साथ, जो कि शदीद जख्मी भी है, सोहराब फरूक, उसके साथ भेजा
اور ہوا یہ کہ جب پہلے احمد جاوید کو بھیجا گیا تو وہ کچھ دیر بعد ہی اسی ڈرائیور کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، اور پھر صبح 6 بجے کے قریب بھی جھگڑا جب بڑھتا ہے تو میاں مایا احمد جاوید کو دوبارہ اپنے ڈرائیور سہراب کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی احمد جاوید وہاں پہ واپس اسی گھر میں آ جاتا ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی ساری بات کی جائے جو بھی کرنی ہے، اور پھر وہاں پہ اتنی زیادہ کلیش ان کی بڑھ جاتی ہے، اور جو نامزد ملزمان ہیں ایف آئی آر میں 5 نامعلوم ہے، اور جو نامزد ہیں وہ ہے عبداللہ اور ابو بکر۔ تو یہ جو دونوں کردار ہیں ان دونوں کو بھی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں مایا نے ہی کال کر کے بلایا تھا، اور یہ تمام باتیں بتائی ہیں زارو بٹ نے۔ زارو بٹ بیسیکلی اسی گھر میں رہتی ہے جہاں پہ یہ میاں مایا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیرا یا یہ نائٹ پارٹیز کے لیے اپنا وہاں پہ ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ گھر جو ہے بیسیکلی یہ کرائے کا ہے، اور اس سے تھوڑا دور یعنی 2 گلیاں چھوڑ کر ایک اور کافی بڑا گھر انہوں نے، یعنی کہ اتنا بڑا یہ پوش ایریا ہے، وہاں پہ کرائے بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں بھی ایک گھر کرائے پہ لے رکھا ہے، اور اس گھر کے اندر رہتی ہیں سوزین، مہک اور ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ یہ اپنے آپ کو ٹک ٹاکر بھی شو کرتی ہیں، اور اس طرح کی جو نائٹ پارٹیز ہیں ان کی بھی زینت بنتی ہیں، وہاں پہ بے جا ڈرگز یوز ہوتی ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرتی ہیں۔ یہ دونوں پارٹیز بہت زیادہ سٹرونگ ہے، ملزم پارٹی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو دوسری طرف جو مقتول پارٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پولیس والے یعنی جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے کچھ خاص ڈیٹیلز اس لیے نہیں بتا رہے کہ جو اصل ملزمان ہیں یعنی کہ عبداللہ اور ابو بکر ان تک پولیس والے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ 10 سے زائد افراد کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں کہ یہ 3 خواتین بھی شامل ہیں، اور ان خواتین نے یہی بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی بیدیاں روڈ پہ ایک پارٹی رکھی گئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، وہاں پہ یہ زارو بٹ جو ہے یہ موجود تھی، اور اس پارٹی کے اندر میاں احمد جاوید بھی، جیسے کہ یہ پہلے بھی سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے، یہ پہلی دفعہ نہیں ملے تھے، یہ پہلے بھی اسی طرح مل کے پارٹیز اس طرح انہوں نے پوش ایریاز کے اندر رینٹ کے گھر لے رکھے ہیں، اور وہاں پہ یہ لوگ پارٹیز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ سو بیدیاں روڈ کے ایک فارم ہاؤس پہ جب پارٹی تھی تو زارو بٹ جو ہے اس کی قربتیں احمد جاوید کے ساتھ بڑھنے لگی تھی اس کے بعد، اور یہ بات جو ہے یہ میاں مایا اور ان کے ساتھ جو یہ عبداللہ اور ابو بکر ہیں ان کو گوارا نہیں تھی، اور یہی وہ ایک وجہ تھی کہ یہ زارو بٹ کو اور احمد جاوید کو بھی منع کر چکے تھے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن احمد جاوید کا اس گھر میں آنا یعنی زارو بٹ کے گھر میں آنا، اب یہ زارو بٹ نے ہی ان کو وہاں پہ بلایا تھا گھیر کے یا کسی طریقے سے چکمہ دے کے بلایا ہو، یا کہ پھر کوئی اور معاملہ ہے، اب یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ سوزین نامی یہ جو ایک اپنے آپ کو ماڈل بھی بتاتی ہے، ٹک ٹاکر بھی ہے، یہ اس حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ سارا معاملہ ہے یہ زارو بٹ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان تینوں خواتین کو، مہک، سوزین اور زارو بٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ خواتین کا اپنا کوئی کردار اتنا اچھا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، مہک اور سوزین کا، اور مہک اور سوزین نے اپنی اس سہیلی سے کہا کہ وہ اس کے گھر میں تھوڑی دیر میں ہی فائرنگ کروا دیں گی اگر وہ ان کے ساتھ صلح نہیں کرے گی، جس پہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی جیسے ہی یہ اپنی سہیلی کو کال کرتی ہیں جو کہ اب دبئی جا چکی ہے، تو اس کے گھر میں یہ لوگ فائرنگ کروا دیتی ہیں۔ اب جب وہ فائرنگ ہوتی ہے کچھ مہینے پہلے تو اس مقدمے کے اندر میاں احمد جاوید کا نام بھی مینشن کیا گیا تھا کہ میاں احمد جاوید نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر فائرنگ کی ہے اس خاتون کے گھر جو کہ سوزین اور مہک کی دوست تھیں۔ بھی ایک ٹک ٹاکر ہے اور وہ تو دبئی شفٹ ہو گئی، لیکن اس مقدمے کے اندر جو نام تھا وہ میاں احمد جاوید کا ہی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا ہے، اور وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر ایک مقدمہ درج کروایا گیا تھا، یہ آپس میں بعد میں کوئی پیچ اپ کیا گیا اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کیا گیا تھا۔ تو یعنی جو میاں احمد جاوید ہیں، مہک اور سوزین،
ان کے ساتھ بھی ان کے یعنی کہ اس لیول کے اگر تعلقات تھے کہ انہوں نے ان کے لیے فائرنگ کر دی تھی جا کے، تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، جیسے کہ اب زارو بٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ خواتین انہی مردوں کو شاید استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ زارو بٹ کے احمد جوید کے ساتھ جو بھی تعلقات تھے، تو دوسری طرف عبداللہ اور ابو بکر ان کے ساتھ بھی اس کی دوستیاں تھیں، اور وہ دونوں ہی پارٹیز کو نہیں بتاتی تھی کہ وہ ان سے مل رہی ہے یا ان سے مل رہی ہے۔ کسی بیچ والے دوست نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان تک بھی پہنچا دیا تھا، یعنی ملزم پارٹی تک، کہ زارو بٹ جو ہے وہ احمد جوید سے ملتی ہے، اور اس روز بھی احمد جوید جب اس گھر میں گیا تھا، ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہیں کہ انہوں نے ہی پھر باقی لوگوں کو وہاں پہ بلایا اور اس معاملے کو بھڑکا دیا گیا کہ رات بھر تو یہ لوگ اکٹھے رہے۔ اچھا، یہ بھی اس میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے احمد جوید کا موبائل بند رہا ہے، یعنی کہ رات تک اس کا موبائل چل رہا تھا، لیکن صبح جو ہے وہ اس کا موبائل بند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بھی تشویش ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ وہ کانٹیکٹ وغیرہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیا ہو۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو میاں وکی ہیں یہ بہت مشہور ہیں لاہور کے اندر، ان کا بھائی میاں مایا ہے، ان کا اصل نام میاں اسد ہے، اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھی اپنے ڈیرے اور ٹھیک ٹھاک ان کے پاس مال و دولت ہے، اسی طرح جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ ہے، اتنے ہی تگڑے یہ خاندان ہیں، اور ان سب نے ڈالے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ڈالا کلچر ہے نا وہ ان فیملیز کے اندر بہت زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ڈالوں میں جو انہوں نے نام نہاد سیکورٹی گارڈ شوٹرز کی شکل میں بٹھا رکھے ہیں، جو کہ فائرنگ کرتے ہوئے بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا اور کیسے انہوں نے فائرنگ کی۔ اب پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ 200 سے زائد گولیاں اس کمرے میں سے ملی ہیں جہاں پہ احمد جوید کو قتل کیا گیا ہے، اور اسی طرح گھر کے باہر جو فائرنگ کی فوٹیجز سامنے آئی ہیں ان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں گولیاں جو ہیں وہ ان ملزمان کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ گارڈز ہیں، شوٹرز ہیں، یہ جو بھی ہیں، اب اسی لیے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے کہ یہ جو سیکورٹی گارڈز تھے، کیا یہ کوئی شوٹر تھے، یہ کون تھے جنہوں نے اتنا خوف و ہراس پھیلایا۔ ابھی تک یہ جو کیس ہے یہ انویسٹیگیشن ونگ ہی دیکھ رہا ہے، تھانہ ہیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے، اور اس کے جو مدعی مقدمہ ہے وہ احمد جوید کے والد میاں عادل رشید جو ہیں وہ بنے ہیں، اور انہوں نے اس میں نامزد ملزمان میں عبداللہ اور ابو بکر کا نام مینشن کیا، لیکن جو میاں مایا ہے ان کے بارے میں اب زارو بٹ نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ اصل لڑائی تو میاں مایا اور احمد جوید کے حوالے سے تھی، اور وہیں سے لڑائی زیادہ بھڑکی، اور زارو بٹ جو ہے اس کا بڑا خاص کردار ہے اس پورے معاملے میں، کیونکہ اس خاتون کے بارے میں بھی پولیس کا کہنا ہے کہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف ہی جو ہے اس نے تعلقات بنا رکھے تھے، اور اسی وجہ سے احمد جوید جو ہے وہ شاید مارا گیا ہے۔ عبداللہ کے حوالے سے بات کریں جو کہ اس میں ملزم نامزد کیے گئے ہیں، تو عبداللہ کے جو والد ہیں مبشر کھوکھر، ان کا تو کچھ عرصہ پہلے قتل ہو چکا ہے، اور عبداللہ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی جو کھوکھر فیملی ہے لاہور کے اندر، یہ بڑی با اثر فیملی ہے۔ اسی طرح جو احمد جوید ہیں ان کے والد سے بات کریں تو ان کے والد جو ہیں ان کی ایک پوری ایجوکیشنل چین جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور لاہور کے بڑے بزنس ٹائکون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ احمد جوید جو ہیں یہ اپنے والد کے تمام معاملات یعنی کاروبار وغیرہ ان چیزوں کو بھی ان کے ساتھ دیکھتے تھے۔ احمد جوید کی تقریباً 3 سے 4 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ شادی کر دی گئی تھی، اور ان کا 2 سے 2.5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ احمد جوید کو 2 دفعہ میاں مایا نے گھر بھجوایا تھا، کیونکہ میاں مایا کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور ان کے جو ڈرائیور ہیں
وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ 2 دفعہ احمد جوید کو چھوڑنے کی غرض سے گئے تھے، لیکن آدھے راستے سے ہی احمد جوید نے یہ کہہ دیا کہ اسے واپس وہیں لے چلو فیز 9 میں، یعنی کہ شاید وہاں یہ سارا معاملہ ہونا تھا اور یہ قتل ہونا تھا، اس لیے احمد جوید کو وہاں سے بھیجا بھی گیا، لیکن وہ بار بار اسی گھر کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ تیسری دفعہ صبح 6 بجے کے قریب واپس اس گھر میں گیا ہے، پھر وہاں پہ جھگڑا بڑھتا ہے۔ ملک اسد کھوکھر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، اور عبداللہ جو ملزم ہے اس ایف آئی آر کے اندر جسے نامزد کیا گیا ہے، وہ ان کا بھتیجا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ملزم ہے ابو بکر اس ایف آئی آر میں جس کو نامزد کیا گیا ہے، وہ چنگی امر سدھو میں ایک تو ان کی اسلحے کی دکان ہے، اور دوسرا راوی روڈ والے جو حسن خان ہیں اسلحہ ڈیلر، یہ ان کا رشتہ دار ہے۔ تو اسی طرح اس میں ایک اور لڑکا جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے معیز حسن خان، تو یہ جو حسن خان اسلحہ ڈیلر ہیں، ان کا یہ پوتا بتایا جاتا ہے۔ تو میاں مایا کے حوالے سے بات کریں تو ان کی فیملی جو ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے۔ داتا دربار کے یہ مجاور بھی ہیں، میاں گڈو اور میاں وکی کے خاندان کو کون نہیں جانتا لاہور کے اندر۔ تو یہ جو یلو شرٹ والا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے باہر آتا ہے اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پہلے وہاں سے نکالتا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ وہ کون سا روٹ لیں، کس طرف سے نکلیں، پھر اندر جاتا ہے اور وہاں سے شدید زخمی حالت میں وہاں سے میاں احمد جوید کو یہ گھسیٹتے ہوئے سڑک پہ لاتے ہیں، پھر ایک گاڑی چھوڑ کے دوسری میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو یلو شرٹ والا شخص ہے یہ بیسیکلی میاں مایا ہے، اور اس کا کردار سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی شاید وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیل رہا ہے، کہ ملزمان کو بھی نکال رہا ہے اور جلدی سے اندر سے ڈیڈ باڈی نکال کے بھی روڈ پہ رکھ کے، اور پھر بعد میں اسے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا کہ کسی طریقے سے پولیس کے آنے سے پہلے یا معاملہ جو ہے زیادہ خراب ہونے سے پہلے یہاں سے یہ جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال شفٹ کر دیا جائے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ میاں مایا نے ہی احمد جوید کے والد کو کال کی تھی کہ احمد جوید کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ ان کا ڈرائیور ہے وہ زخمی ہے، اور وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ 2 دفعہ احمد جوید کو چھوڑنے کی غرض سے گیا تھا۔ حسن خان کے حوالے سے بات کریں جو اسلحہ ڈیلر ہے، تو ان کے بیٹے نوید خان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب نوید خان کی جو گرفتاری ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو نوید خان کا ایک بیٹا حذیفہ، یہ ابھی لڑکا جو ہے یہ کچھ مہینے پہلے ہی جیل سے باہر آیا ہے 302 کے مقدمے میں، اور یہ بہت کم عمر لڑکا تھا۔ حذیفہ کے بارے میں بات کریں تو اس نے بھی ایک قتل کیا تھا بہت ہی چھوٹی عمر میں، اور اس کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا، اس نے سزا بھگتی، اور ابھی یہ کچھ مہینے پہلے ہی جیل سے نکل کے باہر آیا۔ اب جو ان کے والد ہیں نوید خان، ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ابو بکر ہے جو کہ اس ایف آئی آر میں نامزد ملزم ہے، چونگی امر سدھو میں اسلحہ کی دکان ہے، اور یہ بیسیکلی رشتہ دار ہیں حسن خان کے بیٹے جو ہیں نوید خان وغیرہ، یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اسی چکر میں ان کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب ان کا اس قتل میں کوئی کردار نوید خان کا ہے یا نہیں ہے، یہ تو اب انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ فی الحال جو 10 ملزم اس وقت اریسٹ ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ نوید خان کا بھی ہے۔ یہ جو بڑے خاندان ہیں، تگڑے خاندان ہیں، کہ ان کے میڈیا گروپس ہیں، اسی طرح ان کی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اربوں روپے ہیں ان لوگوں کے پاس، اور یہ جتنی زیادہ مضبوط مقتول فیملی ہے اتنی ہی زیادہ مضبوط اور بااثر جو ہے قاتل فیملی ہے۔ تو اس لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ جو عبداللہ ہے وہ ابھی تک اسی لیے اریسٹ نہیں ہوا ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کو بیرون ملک فرار کروا دیا گیا ہے۔ تو تینوں لڑکیاں یہ جو ہیں، جیسے کہ یہ ماڈل سوزین جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اصل جھگڑا میاں مایا اور احمد جوید کے درمیان ہوا تھا، ابو بکر اور عبداللہ نے وہاں پہ پھر فائرنگ کی اس جھگڑے کے دوران، اور اسی دوران جو ہے وہ احمد جوید قتل ہو گیا۔ میاں عادل رشید جو ہیں وہ پہلے میاں مایا کو تو اس معاملے سے نکال چکے تھے، کیونکہ جب پولیس نے ان کو حراست میں لیا تھا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو سی سی ٹی وی دیکھی گئی تھی، تو میاں مایا کا کردار بہت ہی مشکوک نظر آ رہا تھا، ان کو اریسٹ کیا گیا،
لیکن ظاہر ہے وہ اتنے بااثر ہیں، بااثر خاندان ہے، کچھ ہی دیر بعد ان کو وہاں سے رہا کر دیا گیا، اور اب ان کی دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ یہ جو خواتین 3 پکڑ رکھی ہیں، جیسے کہ مہک ہے، سوزین ہے، کی وجہ زارو بٹ بتائی جاتی ہے، انہوں نے اب جو سارا معاملہ ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے قتل کا معاملہ ہوا، جھگڑے کا معاملہ ہوا، یہ میاں مایا کی طرف سے ہوا ہے، یعنی کہ احمد جوید کے ساتھ ان کا کوئی چپکلش چل رہا تھا۔ جو زارو بٹ ہے یہ اسی گھر میں رہائش پذیر ہے، اور زارو بٹ کے بارے میں بتایا جائے تو یہ مختلف جو نائٹ پارٹیز ہیں ان کے اندر یہ شرکت کرتی ہیں، انہوں نے اور بھی لڑکیاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی جو نائٹ پارٹیز ہیں جہاں پہ ڈرگز کا بے جا استعمال ہوتا ہے، جسے کہ ایک پھر ڈانس پارٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور ان پارٹیز کے اندر بے حیائی کی تمام حدیں پار کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان کو پوش ایریاز کے اندر کرائے کے گھر بھی انہی لوگوں نے لے کے دے رکھے ہیں، ان کا وہ لاکھوں روپے کا کرایہ جو ہے وہ بھی افورڈ کر رہے ہیں، ان کی جو اور دیگر ضروریات ہیں وہ بھی یقیناً پوری ہو رہی ہیں، اور یہ اس طرح کی جو نائٹ پارٹیز ہیں ان کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ خواتین جو ہیں یہ پھر پوری رات جو ہے ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ موجود رہتی ہیں۔ یہ جو پہلے ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر میں نام احمد جوید کا مینشن کیا گیا تھا، جو سوزین اور مہک کی ایک اپنی دوست سے لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے گھر فائرنگ کروائی تھی۔ اس طرح جو مدعی اور ملزم پارٹی ہیں ابھی تک ان کے کوئی بیان، کوئی بھی ان کی ظاہر ہے بااثر خاندان ہے، لیکن ان کی کوئی بات، کوئی بیان، کوئی بھی ایسی چیز ابھی تک سامنے دونوں ہی پارٹیز کی طرف سے نہیں آئی ہیں۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ جو مین ملزم ہیں، مرکزی کردار ہیں عبداللہ، اور اسی طرح جو دوسرا ایک ملزم ہے، ان کے گارڈز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فائرنگ کر رہے ہیں، اسی لیے 10 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے کہ اتنے بااثر خاندان ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ میاں مایا کو بھی بہت جلد اس معاملے سے نکال لیا جائے گا، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے فائرنگ والا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گارڈ کے اوپر ڈال دیا جائے کہ جی یہ فلاں جو سیکورٹی گارڈ تھا اس کی فائرنگ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ جو با اثر لوگ ہیں، یہ با اثر جو خاندان ہیں، یہ پھر اس کیس میں سے آرام سے نکل بھی سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لوگ جو ہیں ان کی تو ڈیمانڈ یہی ہے، یا جو مقتول پارٹی ہے ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے، اور جو اصل ملزمان ہیں سامنے آئے، انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے ایک نوجوان لڑکا قتل ہوا ہے، اس کی جو بیوہ ہے وہ اس وقت پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، پھر اسی طرح جو والدین ہیں جن کا اکلوتا بیٹا تھا 26-27 سال کا، وہ اس دنیا سے آل آف سڈن چلا گیا، خواہ وہ کوئی پارٹی ہو رہی تھی یا کچھ بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک قتل تو ہوا ہے، تو قتل کسی بھی طور پہ جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس حوالے سے گھر والے جو ہیں مقتول کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سی سی ڈی کے حوالے کیس کیا جائے، اور یہ جو ملزمان ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس گھر کے اندر سے پولیس نے جو چیزیں ریکور کی ہیں اس میں منشیات میں چرس، کوکین، شراب، آئس اور دیگر جو نشاور چیزیں ہیں وہ وہاں سے ریکور کی گئی ہیں، اور گولیوں کے خول تو بتائے جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے 200 سے زائد، اور اسی طرح جو گھر کے باہر کا ایریا ہے وہاں سے بھی درجنوں گولیوں کے خول جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ وہاں پہ فائرنگ کی گئی ہے، کتنا وہاں پہ خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے، اور یہ جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے احمد جوید کے حوالے سے کہ ایک تو گراج کا ایریا ہے، گراج کے اندر جو مین ایک ڈور تھا جو کہ گھر کے اندر جانے کے لیے اوپن ہوتا تھا، بالکل اس دروازے کے مڈ میں اس کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے، اور اس کو گولیاں مارنے کے بعد یہ لوگ باہر آئے ہیں، اور باہر آ کے انہوں نے شدید اندھا دھند فائرنگ کی، جو کہ پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، جو گارڈز ہیں یا دیگر یہ جو ملزمان ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہر طرف سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں اور فوٹیجز وغیرہ بن رہی ہیں، اور لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر سے گیراج وغیرہ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ پوری رات پارٹی چلتی رہی ہے 2 مختلف گھروں میں، اور اس کے بعد صبح 8:30 بجے یہ وقوع ہوا ہے۔ تو اس دوران بتایا جاتا ہے کہ 2 دفعہ وہاں سے
मियां अहमद जवेद को भेजने की कोशिश की गई थी ताकि ये मामला जो है ये रफा दफा हो जाए। मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और 5 अक्टूबर को ये वाकया पेश आता है। DHA फेज 9 D19 है ये घर का नंबर, वहां पे ये वाकया पेश आया है। थाना हेर में इसका मुकदमा दर्ज है। बहुत ही बाअसर लोग हैं और ये बहुत बड़ा उस घर के लिए लॉस है जिनका एक ही बेटा था और वो इस दुनिया से इतनी जवानी में चला गया। वो इस वक्त जो इस लड़के का मकतूल का बाप है वो बताया जा रहा है कि अपने होशो हवास तक बैठे हैं। ये जो मुल्जमान हैं ये इनको पकड़ने के लिए जो है वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी बहुत जरूरी है, वरना जितने ये बाअसर बताए जा रहे हैं हो सकता है कि ये सारा मामला वाकई ही किसी गार्ड पे डाल दिया जाए। सो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई ही ये केस, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़ी पार्टीज हैं, बहुत बाअसर लोग हैं, CCD के हवाले किया जाना चाहिए। क्या CCD इस केस को वाकई ही लेगी और ये जो मुल्जमान है इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।